आयत मुबारका। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सहाबी, हज़रत उमर फ़ारूक भी सहाबी, हज़रत उस्मान गनी भी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 1.25 लाख तकरीबन सहाबा की तादाद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वाहिद वो सहाबी कि जिसकी सहाबियत का सबूत कुरान मजीद में हो और सहाबियत का ज़िक्र कुरान मजीद में हो, तो ये एज़ाज़ अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया है। कुरान में है, इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। इद यक़ूलु लिसाहिबिही, जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिब, ये साहिब से मुराद यहाँ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इदहुमा फिल गार, जब दोनों गार में थे कि मुशरिकीन मक्का प्रोग्राम तो मेरे आका को शहीद करने का बना चुके थे ना, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका को साथ लिया। और इस तरह कुछ पस मंज़र मिलता है कि दोपहर का वक़्त है, मेरे आका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर में आते हैं और वहाँ आकर पूछते हैं कि कोई तन्हाई में बात करनी है। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि घर में सिर्फ 2 बेटियां हैं और कोई गैर बंदा नहीं है। क्या मतलब है कि यही मेरी 2 बेटियां जो हैं घर में, ये तो अपने घर की हैं ना, ये तो राज़दान है ना, कोई बेगाना नहीं है, इसलिए आप तशरीफ़ ले हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक़्त कैफ से तशरीफ़ आवरी हुई, फरमाया हिजरत की इजाज़त मिल गई है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं, अबू बकर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सिद्दीक़ अकबर को भी साथ लेके जाओ, अपना साथी बनाओ। और या रसूलल्लाह मैंने 2 ऊँटनियाँ इसलिए पाल रखी हैं, तो 1 ऊँटनी आपको हदिया करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया नहीं, मैं जो आप मुझे देते हैं मैं उसकी कीमत अदा करता हूँ। मेरे आका ने कीमत अदा की और फिर रात की तारीकी में मेरे आका यहाँ से निकले हैं और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के अमानतें सुपुर्द की हैं। यहाँ हज़रत मौलाना ज़ियाउल कासिमी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा अजीब एक नुक्ता बयान फरमाया करते थे। फरमाया जो लोगों की अमानतें थी ना, वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के सुपुर्द हुई हैं, और जो अल्लाह की अमानत थी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अबू बकर सिद्दीक़ के सुपुर्द हुए हैं कि आप इनके साथ चलें। और घर के अंदर तकरीबन जब इस्लाम को कबूल किया तो 50,000 दिरहम के मालिक, आजकल के एतबार से करोड़ों पर ये बनेंगे, कई करोड़। अब इतनी बड़ी मालियत मौजूद है, उनमें से 45,000 इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे आका के ऊपर कुर्बान किया, ग़ुलामों को भी आज़ाद किया, और 5,000 दिरहम ये हिजरत वाली रात साथ लेकर निकले हैं। ज़रूरत पेश आने पर इसको खर्च करेंगे। अबू कुहाफ़ा आपके वालिद मोहतरम अभी तक सहाबी नहीं बने थे, और ये बात ज़हन में रखें कि सिद्दीक़ अकबर को एक और एज़ाज़ हासिल है कि 4 पुश्तें सहाबी हैं, किसी और सहाबी को ये एज़ाज़ नहीं मिल सका कि आपके वालिद भी सहाबी और ख़ुद भी यार गार, और आगे बेटे भी सहाबी, बेटियां भी सहाबियात में आ गई, और पोता भी सहाबी। ये एज़ाज़ अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक़ को अता फरमाया है कि 4 पुश्तों ने मेरे आका की ज़ियारत सिर्फ नहीं की, ईमान को कबूल किया है, कलमा पढ़ा है, इसलिए तो सहाबी बने हैं ना। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो गारे सौर की चढ़ाई है ना, अंदाज़तन कोई 3 मील होगी, तो बहर कैफ चढ़ाई ऊपर को सीधी 3 मील, वैसे भी सफ़र करना मुश्किल है ज़मीन पर, और फिर रास्ता ना हो। आजकल तो रोज़ाना सैकड़ों बंदे आते जाते हैं, कोई सड़क तो नहीं है, फिर भी तो रास्तों की निशानदेही है ना। उस ज़माने में कोई निशानदेही नहीं, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पे सवार किया और ये 3 मील की ऊपर चढ़ाई का सफ़र किया। मेरे आका एक मरतबा आपका सर मुबारक हज़रत ज़ैद की रान पर था, वही उतरी, और हज़रत ज़ैद कहते हैं कि इतना बोझ कि मेरी रान फटने के करीब हो गई, मैं नबूवत को बोझ नहीं उठा सका। कुर्बान जी अबू बकर सिद्दीक़ तेरी शान पर
کہ ہجرت والی رات تو نے یہ قربانی بھی دی ہے اور پورے خاندان کو بیوی کھانا بنا کے پیچھے بھیج رہی ہے، حضرت اسما کھانا پہنچا رہی ہے، اور اسی طرح بیٹا وہ مکۃ المکرمہ کی خبریں پہنچا رہا ہے، سارا دن گھومتا پھرتا ہے، اور غلام وہ بکریاں چرا کر دودھ تازہ پیش کر رہا ہے، گھر سے پکا ہوا تازہ کھانا حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ لے کے گئی۔ جب تلاش کرتے ہوئے صبح مشرکین مکہ پہنچے، کچھ نظر نہ آیا، پوچھا حضرت اسما سے ابو جہل نے کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ جی ابو بکر چلے گئے۔ کہاں گئے؟ جہاں اللہ کو منظور تھا جانا تھا۔ کہاں جگہ؟ فرمانے لگی کہ نہیں بتاتی۔ اس نے کہا کہ سردار تھا آخر۔ اس نے کہا یا تو یوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ کیا مطلب ہے کہ پتہ ہے بتاتی نہیں ہوں؟ تو سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، میں تقیہ باز نہیں ہوں کہ میں جھوٹ بولوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، نہیں مجھے پتہ ہے بتاتی نہیں ہوں۔ غصے میں آ کر ابو جہل نے زور سے تھپڑ مارا اور نیچے گری اور آپ کو پتھر کے روڑے لگے، چنانچہ چہرے مبارک سے زخم کا آ جانا، خون کا نکلنا۔ جب کھانا لے کر گئی نا تو پٹی باندھی ہوئی تھی، اور اس وقت میرے آقا نے پوچھا تو پہلے تو بات کو چھپایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بتائی تو میرے آقا نے خوش ہو کر ابو بکر صدیق کے پورے گھرانے کو دعا دی کہ سارا گھرانہ خدمت پہ لگا ہوا ہے، دیکھیں تو صحیح۔ تو یہ پہلی آیت مبارکہ کہ جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غار یار والا واقعہ موجود ہے، کہ میں اب وہ تفصیلی واقعہ بیان نہیں کرتا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ میری 3 چیزیں محبوب اور پیاری ہیں۔ نمبر 1 نگاہ صدیق کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، صدیق دیکھتا رہے، مال صدیق کا ہو اور مصطفیٰ پر قربان کرتا رہے، اور صدیق کی بیٹی ہو اور مصطفیٰ کے نکاح میں آئے۔ یہ 3 چیزیں مجھے محبوب اور پیاری ہیں، اور تینوں پہ اللہ نے عمل کروایا۔ اب یہاں دیکھیں بھی 50,000 درہم ہے، 45 تو پہلے خرچ ہو گیا، 5,000 ہجرت والی رات خرچ ہو گیا۔ پھر غزوہ تبوک آتا ہے مدینہ منورہ میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال مبارک یہ تھا کہ میں بڑھ جاؤں گا نا، اور گھر کا تقریباً آدھا سامان لے کر آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے پہنچے اور پوچھا میرے آقا نے کتنا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لے کے آیا ہوں اور آدھا اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھا ہے۔ ابو بکر صدیق ہے نا، یہ وہ موقع تھا کہ جہاں وہ دیواروں میں جو سوراخ تھے نا، کہیں سوئی رکھی ہوئی تھی، اس کو بھی تلاش کر رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق جب آئے تو میرے آقا نے پوچھا کتنا لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال لے کر آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، سارا مال، حتیٰ کہ کپڑے جو پہنے ہوئے تھے اچھے وہ بھی اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن کر میرے آقا کے پاس پہنچے ہیں۔ جبرائیل امین کا آنا، عجیب کیفیت، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ میرے آقا نے حیرانگی میں آ کے پوچھا کہ جبرائیل کہ یہ ٹاٹ کا لباس؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کو نگاہ تو کریں۔ اوپر کو دیکھا میرے آقا نے تو سارے فرشتوں بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ تیرے یار صدیق اکبر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے سارے فرشتوں کو فرما دیا تم بھی صدیق جیسا لباس پہنو ٹاٹ والا، اتنی یہ ادا پسند ہے۔ اچھا، اس حالت کے اندر اللہ نے ایک پیغام بھیجا جبرائیل کہ جائیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ صدیق اکبر کو میرا سلام کہو۔ جب یہ قربانی دی ہے، صدیق کے لیے سلام آیا عرش سے، صدیقہ کے لیے عرش سے سلام آیا، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی عرش سے سلام آیا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی عرش سے سلام آیا تھا۔ یہ 4 حضرات ہیں، اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ان سے یہ پوچھیں کیا اس حالت کے اندر صدیق میرے اوپر راضی ہے؟ میں تو راضی ہوں، اتنی قربانی دے کے کیا
تو جب یہ بات کہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر حالت میں اپنے اللہ پر راضی ہوں۔ مومن کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں تین ان کی خواہشات تھی، اللہ نے تینوں پوری فرما دی ہیں، مال بھی قربان کیا ہے، اور چہرہ وہ تو 3 راتیں سید عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ صدیق کی گود یہ غار ثور میں بمنزل رحل کی تھی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی مبارک چہرہ بمنزل قرآن کا تھا۔ 3 راتیں مسلسل صدیق اکبر تلاوت کرتے رہے، میرے آقا کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ برکہ یہ پہلی آیت مبارکہ۔ دوسری آیت مبارکہ سورۃ واللیل کی میں نے 3 وہ آیات مبارکہ جو پڑھی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 صفات کو بیان کیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اللہ کے لیے دینا، وَاتَّقَى تقوی اختیار کرنا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، ایمان لانے میں پہل کی ہے، فَسَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرَى ہم اس کے لیے جنت آسان کر دیں گے، یعنی ہم نے اس کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب یہ 3 صفات اللہ تعالیٰ نے سورۃ واللیل کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کی ہیں۔ عجیب بات کہ سورۃ اللیل پہلے آتی ہے اور سورۃ والضحیٰ بعد میں آتی ہے۔ سورۃ واللیل میں صدیق اکبر کا تذکرہ ہے، اور سورۃ والضحیٰ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے۔ پہلے صدیق کی بات آئی، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی۔ اللہ نے مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا ہے، اللہ نے اس ترتیب میں اشارہ کر دیا کہ مصطفیٰ تک پہنچنا ہے تو صدیق اکبر کے راستے سے پہنچنا ہوگا، ان کو کراس کر کے مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے جیسا بعض روافظ کا خیال ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یار غار ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ 18 سال کی عمر میں آقا کی عمر 20 سال، آپس کے اندر دوستی قائم ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے تو عمر 2 سال، جب آقا نے پردہ فرمایا تو صدیق اکبر کی عمر 60 سال، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمر 29 سال۔ گویا کہ صدیق اکبر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں یہ 43 سال کا عرصہ گزارا، اور انہوں نے تو 27 سال کا عرصہ گزارا حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ ایک بات اور دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آقا سے بیٹی لی ہے، آقا سسر بنے، اور صدیق اکبر اپنا حضرت علی کرم اللہ وجہ داماد بنے۔ سسر بمنزل باپ کے، داماد بمنزل بیٹے کے۔ صدیق اکبر کے اندر آئیں تو ترتیب الٹ ہو جاتی ہے، صدیق اکبر نے بیٹی دی ہے، سسر بنے اور میرے آقا داماد بنے۔ خواہش تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بیٹی ہو اور آپ کے عقد نکاح میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر یہ نکاح فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ ایک ریشم کا سبز ٹکڑا کپڑے کا، اس میں لپٹی ہوئی ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاکہ تھا، آ کر پیش کیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سورۃ اللیل کے اندر عظمت، چنانچہ آپ کی خصوصیات میں سے، خوبیوں میں سے یہ بھی ہے نا کہ غلاموں کو آزاد کرتے۔ حضرت بلال کو آپ نے آزاد کیا، اور کتنے غلام آپ نے آزاد کیے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، اور ان کے مالک آقا ان کو سزائیں دیتے تھے، آپ غلام آزاد کرتے، اس کی قیمت دیتے، خرید کر کے آزاد کر دیتے۔ آپ کے والد نے ایسے موقع پر کہا تھا کہ صدیق کوئی طاقتور غلام آزاد کرنا جو تیرے لیے معاون بنے اور تیرا ساتھ دیں، تیرے کام آئیں۔ تو ایسے موقع پر صدیق اکبر تو خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ سورۃ اللیل کی جو آخری ہے نازل فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اتقا، بڑا متقی، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو
قرآن نے بڑا متقی کہا ہے، اتقا کا لفظ کہا ہے۔ دوسری جگہ تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں محترم اور عزت والا وہ ہے جو تم میں سے اتقا، بڑا متقی ہو، یہ دوسری جگہ۔ اور یہاں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ اتقا صدیق اکبر ہیں، اللہ کے یہاں محترم اور عزت والے۔ یہ میں قرآن بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ وہ کسی کے اوپر احسان کرنے کے لیے غلام آزاد نہیں کرتے خرید کر کے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ فرماتے ہیں میں بھی صدیق تجھے راضی کر دوں گا اور خوش کر دوں گا۔ راضی اور خوش کتنا کیا اندازہ تو کریں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر مبارک ہے، یہ گنبد خضرا جو روضہ پاک ہے، یہ جنت کا صرف ٹکڑا نہ کہیں، جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے، جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ اور جنت اللہ کی رحمت سے امید تو ہے، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دکھا دیا کہ میں نے ان کو جنت میں سلا دیا ہے۔ ابو بکر کو بھی سلا دیا، عمر فاروق کو بھی سلا دیا۔ بہت پرانی بات ہے، کتابوں میں ملتی ہے کہ بعض بدبخت روافض لوگ آئے تھے نکالنے کے لیے غلط منصوبے بنا کر، اور یہ باب السلام کی طرف سے وہ داخل ہوئے۔ آگے چل کر اب تو اوپر قالین ہے، اور وہاں اندر ہمارے حضرت جی نے بیان کیا ہے کہ قالین اٹھائیں، آگے چل کر کچھ فاصلے پر وہ کالے پتھر کا وہاں نشان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہاں سے بدبخت داخل ہوئے تھے۔ پروگرام کیا تھا کہ ان دونوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کرنا ہے۔ بھی جن کو اللہ ملے ان کو کون جدا کر سکتا ہے۔ یہاں جب پہنچے نا، زمین پھٹی اور ان کو زندہ نگل گئی، زندہ تباہ و برباد ہو گئے، نگلے گئے۔ اللہ نے نشانہ عبرت بنایا۔ اللہ جل شانہ نے جنت کے اعلیٰ مقام میں دنیا کے اندر اللہ پروردگار نے ہمیں دکھا دیا ہے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا غور کر کے دیکھیں، بچپن سے لے کر ساری زندگی، حتیٰ کہ دنیا سے جب پردہ فرمایا، آقا کی عمر بھی 63 سال، صدیق اکبر کی عمر بھی 63 سال، اور عمر برابر کی پا کر پھر بھی اللہ نے رفاقت ابدی عطا فرما دی ہے۔ اکٹھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سلا دیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضرین میں سے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی توفیق سے روزہ میں نے رکھا ہے۔ پھر پوچھا کہ آج جنازے کے ساتھ تم میں سے کون گیا ہے؟ تو حاضرین بیٹھے رہے۔ صدیق اکبر پھر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی اللہ کی توفیق سے یہ کام بھی میں نے کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ آج بیمار کی تیمارداری کس نے کی ہے تم میں سے؟ پھر صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ میں یہ بھی نیکی کا کام کر کے آیا ہوں۔ پھر میرے آقا نے پوچھا کہ آج کسی محتاج اور ضرورت مند کو کھانا کس نے کھلایا؟ پھر بھی ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جس آدمی کے اندر یہ صفات جمع ہو جائیں، پکی بات ہے کہ وہ بندہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو اس سے بڑی عجیب بات ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں نا، یہ باب الریان، یہ روزے والوں کے لیے، ذکر کرنے والوں کے لیے وغیرہ، اور پھر جس کے اندر جس عبادت کا رنگ غالب ہوگا وہ اسی دروازے سے اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری آئے گی نا، تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ صدیق اکبر ہم سے داخل ہو جائے تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ 8 دروازوں کا کھل جانا صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو مخاطب کر کے فرمایا، جنت عدن، جیسے جنت فردوس، جنت عدن، یہ جنت کے ایک مقامات ہیں، نام ہیں۔
تو جنت عدن کو جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات پیدا ہوئے تو جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، آج رات پیدا ہونے والا بچہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بندہ ان سے محبت کرے گا، اے جنت عدن مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے کہ میں اس کو جنت عدن عطا کروں گا۔ ابو بکر صدیق سے ایک مرتبہ آپس کے اندر یہ حضرات ایک تھے، یہ تو یار لوگوں نے ایسے دوریاں کر دی ہیں، فرضی منصوبے باتیں وغیرہ بنا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، بھئی ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور مشاورت بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ۔ حضرت مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ایک لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ترتیب یوں ہوئی کہ صدیق اکبر کا زمانہ خلافت 2.25 سال، علی المرتضیٰ جج ہیں، چیف جسٹس ہیں، اقضاء ہیں، صحابہ میں سے بڑے قاضی، اور 10 سال کا زمانہ حضرت عمر فاروق کا، پھر بھی چیف جسٹس حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، 12 سال کا خلافت کا زمانہ جو ہے حضرت عثمان کا ہے، چیف جسٹس حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ اللہ نے اس ترتیب کے اندر ان کی خلافت پہ مہر لگا دی کہ علی المرتضیٰ دل و جان سے ان کو مان چکے تھے، تب تو عہدہ قبول کیا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اور تم ان کے درمیان میں دوریاں پیدا کرتے ہو۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو دیکھ کر مسکرائے، حضرت علی حضرت ابو بکر کو دیکھ کر مسکرائے، اور جب حضرت ابو بکر مسکرائے تو حضرت علی نے پھر وجہ پوچھی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے علی آپ کو دیکھ کر مسکرایا ہوں، مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی آپ کے متعلق۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جنت کے اندر وہی آدمی داخل ہوگا، پل صراط سے گزر کر جنت میں پہنچے گا، جس کو علی کرم اللہ وجہہ راہ داری کا وہاں سے گزرنے کا ٹکٹ اجازت نامہ عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ابو بکر مبارک ہو، میں نے آقا سے یہ بات سنی تھی، آقا نے فرمایا تھا علی یہ اجازت نامہ پل صراط سے گزرنے کا، جنت تک پہنچنے کا اس کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی، اسی کو دینا اور کسی کو نہ دینا۔ اہل سنت کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، الحمدللہ نبی کے سارے یاروں سے، بالخصوص 4 یاروں سے محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر میں خلافت کے اوپر فضائل سے تعلق رکھنے والی، حالات و واقعات سے تعلق رکھنے والی تو کئی باتیں ہیں، اور میں اخیر کے اندر دیکھوں گا اگر وقت نے ساتھ دیا 1:25 تک تو میں ان کو بیان کروں گا، لیکن خلافت کی بات پہلے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمایا 63 سال کی عمر میں، تو میرے آقا جمعرات کو نماز عشاء کے وقت تشریف نہیں لا سکے تھے۔ سوموار کے دن میرے آقا نے چاشت کے وقت دنیا سے پردہ فرمایا، سوموار کے دن نماز عشاء کے لیے صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لا چکے، اور میرے آقا کے اوپر کیفیت کچھ وہ غشی والی ہے اور چلنا مشکل ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، صحابہ کرام نے ان کو کھڑا کیا، حضرت بلال گئے جا کے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا، تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو نماز پڑھائے۔ میرے آقا نے خود فرمایا ابو بکر کو کہو، بھئی وہاں سارے صحابہ موجود تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق کو کہو کہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، اور میرے آقا پھر 2 آدمیوں کے سہارے کے ذریعے تشریف لے آئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ سبح اسم ربک الاعلی غالباً شروع کر چکے تھے،
اور جب نماز کے اندر محسوس کیا آقا تشریف لے آئے، پوری مسجد نبوی میں نور پھیل گیا، تو صدیق اکبر ذرا پیچھے ہٹنے لگے، تو میرے آقا پھر آگے کھڑے ہو گئے، پیچھے صدیق اکبر، پیچھے بقیہ نماز۔ تو پھر میرے آقا نے جہاں صدیق اکبر پہنچ چکے تھے نا، تو میرے آقا نے وہاں سے قرات شروع کی۔ اب یہاں ذرا ایک مسئلہ اور بھی ملتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، ذرا مسئلہ سمجھنا، تو صدیق اکبر سورۃ فاتحہ پڑھ چکے تھے، قرات اگلی کر رہے تھے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ تو نہیں پڑھی، اگلی قرات سے شروع کیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری نماز ہے، اور اس سے پہلے زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا تھا، اور آخری نماز میں عمل کے ذریعے بتا دیا، من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو امام کی قرات مقتدی کی قرات شمار ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ میرے آقا نے، جو فتویٰ بعض لوگ لگا لیتے ہیں سختی میں آ کر کہ جی وہ کیا کرتے ہیں کہ جی سورۃ فاتحہ میرے آقا نے تو نہیں پڑھی، پھر وہاں فتویٰ لگاؤ۔ معراج کے موقع پر 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام نے میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھی تھی، سورۃ فاتحہ میرے آقا کو ملی ہے، سابقہ انبیاء کو نہیں ملی، پھر وہاں کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ پھر سارے انبیاء کے بارے میں پتہ چل گیا وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ تو نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرکیف یہ جمعرات عشاء سے لے کر سوار نماز فجر تک یہ کل 17 نمازیں بنتی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو پڑھائی۔ اس وقت مصلی پہ کھڑا کرنا یہ امامت صغریٰ ہے، اشارہ تھا کہ امامت کبریٰ امیر المومنین اور خلافت کا حقدار بھی وہی ہوگا جس بندے کو میں نے مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے۔ میرے آقا نے اپنی زندگی کے اندر مصلی پہ کھڑا کیا۔ ایک عورت آئی میرے آقا کے پاس، ترمذی شریف کی روایت ہے، اس نے کسی مسئلے میں بات چیت کی، تو میرے آقا نے فرمایا پھر آنا، کوئی بات مسئلہ ایسا تھا، یعنی آپ کو پھر جواب۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائے تو پھر؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا، اگر آپ آئیں اور مجھے نہ پائیں تو ابو بکر صدیق کے پاس جانا، وہ تیرا مسئلہ حل کر دے گا۔ تو میرے آقا نے اس ترتیب میں اشارہ کر دیا نا۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ نے جب یک بارگی حملہ کیا نا، تو اس وقت ابو سفیان جو ہیں وہ ان کی طرف سے تھے نا، 8 ہجری میں رضی اللہ عنہ کا مستاق بنتے ہیں نا، تو پھر انہوں نے اس وقت پر اپنا آقا کا نام لیا، کیا تم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ جواب نہیں ملا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ آقا شہید ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کیا ابو بکر صدیق ہیں؟ جواب نہیں ملا۔ پھر کہا عمر فاروق ہیں؟ یہاں حضرت مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کر کے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ مشرکین مکہ بھی اس ترتیب کو مانتے تھے کہ آقا کے بعد نمبر ابو بکر کا ہے اور پھر عمر فاروق کا نمبر ہے۔ مشرکین مکہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے۔ میرے آقا نے مصلی پر اپنی زندگی میں کھڑا کیا، 17 نمازیں انہوں نے صحابہ کرام کو پڑھی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میں آپ کے حالات و واقعات اور بیان کرتا جاؤں بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اخیر میں اتنی بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما صب اللہ فی صدری سببت فی صدر ابی بکرن، کہ اللہ جل شانہ نے میرے سینے میں جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے میں نے وہ سارے کا سارا ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ عام لوگوں پر عام تجلی ڈالیں گے اور صدیق اکبر کر اللہ خاص تجلی ڈالیں گے۔ یہ نبوت کے یار غار ہیں، دوست ہیں، کتنی ابھی حدیث مبارکہ آیات مبارکہ رہتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ساتھ ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہوا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شان صدیقی پر، اسوہ صدیقی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا